Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है कैसरा हयात का नावल ज़ात का सफ़र, लास्ट एपिसोड। कुछ दिनों बाद उमैर की कोशिशों से उसकी डॉक्यूमेंट्री टीवी के लिए मंजूर हो गई। वो उन लम्हों का शिद्दत से इंतज़ार करने लगा जब उसकी मेहनत टीवी की स्क्रीन पर नमूदार होगी, और उस दिन वो बहुत मसरूर था जब उसकी डॉक्यूमेंट्री टीवी पर आ रही थी। वो सरे शाम ही उमैर के साथ टीवी के सामने बैठ गया। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई उसका दिल खुशी से उछलने लगा। इसी खुशी में नादानिस्ता वो फ़ोन की तरफ बढ़ा और नंबर मिलाने लगा। उमैर हैरत से उसकी जानिब देखता रहा। हेलो कंदील, मैं हसन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, हसन बोल रहा हूँ। टीवी ऑन करो जल्दी से, बाद में बात करूँगा। तुम पहले टीवी देखो। खुदा हाफिज। वो वापस मुड़ा तो उमैर उसके चेहरे पर फैली किरणों को बगौर देखने लगा। यार, कि किसका जिक्र जबान पे आया कि चेहरा गुले गुलनार हो गया? उमैर ने मुस्कुराते हुए पूछा। बको मत, वो खफीफ सा होकर बोला। फिर भी वो कौन थी जिसको खास तौर पर बताने के लिए दौड़े हो? क्या मतलब? जैसे वो होश में आया हो। अपनी खुशियों और दुखों में सबसे पहले वो लोग याद आते हैं जो दिल के ज्यादा करीब होते हैं, जो इंसान के लाशऊर में सीप में बंद मोतियों की तरह महफूज होते हैं। यकीनन वो कोई ऐसी होगी। खैर, अगर तुम ना बताना चाहो तो वो अलग बात है, मगर मुझे सब समझ में आ गया है, उमैर ने छेड़ने के अंदाज में कहा। वो सारी बात तवज्जो से सुनता रहा और उसकी तरफ देखने लगा। कंदील को फ़ोन किया है। आप ही की स्टूडेंट थी, यहाँ रहती थी। बहुत सारे दिन हमने, मेरा मतलब है मैंने, आपी ने और कंदील ने एक साथ इस घर में गुजारे हैं, हसन ने उसे बताया। उमैर खामोशी से टीवी देखने लगा। थोड़ी देर के बाद उसकी डॉक्यूमेंट्री शुरू हो चुकी थी। दोनों बहुत खुश हो रहे थे। खुशी से हसन की आंखों में आंसू भर आए। 45 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में उसको वो मंजर बड़ा अच्छा लगा जब एक हमवार चट्टान अचानक एक जानिब को मुड़ गई थी और उसका कोना यूं बाहर निकला हुआ था जैसे किसी सांचे से जायद हिस्सा बाहर निकल जाता है, और उसके अंदर एक परिंदे ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। डॉक्यूमेंट्री उसकी अपनी ही आवाज़ में थी और उस घोंसले पर उसके रिमार्क्स भी बहुत खूबसूरत थे कि इंसान की तरह हैवान और चरिंद परिंद भी उस जगह को आशियाना बना लेते हैं जहाँ 2 कदम रखने की जगह मिलती है, और फिर सारे एहसासात और जज्बात उस जगह के साथ मखसूस करके उसको आम से ख़ास बना लिया जाता है, और मामूली सी जगह भी होम स्वीट होम बन जाती है। डॉक्यूमेंट्री ख़त्म हुई तो उमैर ने खुशी से उसे गले लगाया। मुबारक हो यार, आज तुम्हारी मेहनत कामयाब हुई। उमैर की खुशी का कोई ठिकाना ना था। हाँ, शुक्र है। और उसी लम्हे फ़ोन की बेल हुई। हेलो। हाँ कंदील, कैसी लगी तुम्हें? वो फरते जज्बात से बोला। हसन, ये तुम ही हो? वो हैरत से बोली। हाँ, क्यों, यकीन नहीं आ रहा? हसन मुस्कुरा कर बोला। इट्स रियली वंडरफुल, लेकिन ये सब कब और कैसे हुआ? मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा। उसकी आवाज़ में बेपनाह खुशी और जज्बा था। बस ये उमैर की कारस्तानी है। कौन उमैर? मेरा दोस्त है। लो, उमैर से बात करो। और उसने उमैर को फ़ोन पकड़ा दिया। वो हैरत से उसकी जानिब देखने लगा और फिर मजबूरन उससे बात करना पड़ी। काफ़ी देर वो बातें करते रहे। वो बार बार हसन की तरफ देखकर सर हिलाता रहा और मुस्कुराता रहा।
کیا قندیل اچھی لگی ہے؟ عمیر اس کی جانب مڑ کر بولا۔ تم سے رائے تو نہیں مانگی؟ حسن منہ بنا کر بولا۔ مگر میں رائے دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اچھا کیا باتیں کرتے رہے ہو اس سے؟ بس یوں ہی کچھ خاص قسم کی۔ اس کو یقین دلا رہا تھا کہ مان جاؤ حسن میں واقعی کچھ ہے، مگر مگر کیا؟ حسن نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے یہ بات سنی ہی نہیں، ادھر ادھر کی ہانکتی رہی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، اب بتاؤ کب ٹریٹ دے رہے ہو اور قندیل کو انوائٹ کرو گے یا نہیں؟ عمیر نے جلدی سے پوچھا۔ تم اپنی خیر مناؤ اور چلو اب باہر چلتے ہیں۔ کیا اس وقت؟ عمیر نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں بس میرا دل چاہ رہا ہے کھلی فضا میں سانس لینے کو، آسمان کی تاروں بھری چھت کے نیچے کھڑے ہو کر خدا کا شکر ادا کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ ویسے میرا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن تمہاری خاطر چلتا ہوں، چلو۔ اور دونوں گھر سے باہر سڑک پر کافی دیر گھومتے رہے اور کافی دیر فطرت، انسان اور خدا کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ آج عمیر پہلے سے بالکل مختلف لگ رہا تھا، ایسی سنجیدہ اور سلجھی ہوئی گفتگو کر رہا تھا کہ بالکل نہیں لگتا تھا یہ وہی عمیر ہے جو ہمیشہ غیر سنجیدہ گفتگو کرنے کا عادی تھا۔ عمیر آج میں اتنا خوش ہوں کہ شاید زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوا ہوں گا۔ حسن، صرف ہم ہی خوشی اور آئیڈیل کی تلاش میں نہیں ہوتے، بلکہ خوشی بھی ہماری تلاش میں ہوتی ہے اور بار بار ہمارے پیچھے بھاگتی آتی ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنی آنکھیں کھلی اور دل و دماغ بھی اس کے تعاقب میں رکھیں۔ تمہاری طرح ٹیگور کو میں بھی پسند کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے نا، انسان خدا کی تلاش میں ہے اور خدا بھی انسان کی تلاش میں ہے۔ وہ زندگی کے طوفانوں میں خاموش قدموں کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ بات تو شناسائی کی ہے، انسان خدا میں ہے اور خدا انسان میں ہے، اٹل حقیقت کی طرح۔ عمیر کہہ کر خاموشی سے چلتا رہا اور دونوں خاموش پانیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بہتے چلے جا رہے تھے۔ دونوں کے اندر طوفان تھا، ایک تلاطم تھا، عمیق گہرائی میں سوچ تھی، محرکات تھے، اور پھر بھی دونوں خاموش تھے، سب کچھ اندر چھپائے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں مگن چلے جا رہے تھے۔ جب رات رفتہ رفتہ گہری ہونے لگی، اندر کی سوچیں بھی تاریکی کی طرح ان پر حاوی ہونے لگیں۔ خیالات یوں جمع ہونے لگے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے ساتھ چمٹتی ہیں، ظاہراً پرسکون، مگر اندر ہی اندر کیسا بڑا کام سر انجام دیتی ہیں، تخلیق کا عمل جاری رکھتی ہیں۔ اس کی ڈاکیومنٹری کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی تھی اور بہت سے خطوط اس کو بھی موصول ہو رہے تھے۔ قندیل کا کارڈ اور بوکے بھی اس کو ملا، جس میں اس نے بہت سی نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ اخباروں میں بھی اس کے بارے میں بہت تبصرے شائع ہو رہے تھے۔ ایک دو اخبار والوں نے تو انٹرویو کے لیے اس سے ٹائم بھی لے لیا تھا، اور عمیر اس کام میں بھی آگے آگے تھا۔ اس کے اخبار نے جتنی کوریج اس کو دی تھی، اس کی وجہ سے تو وہ خود کو کوئی اور ہی مخلوق سمجھنے لگا تھا۔ اس کی ایک ہی ڈاکیومنٹری اتنی کامیاب ہوگی اس کو یقین نہ تھا۔ اب اس نے سفر نامے کو مرتب کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے سامنے ایک وسیع میدان ہے جس کو اسے سر کرنا تھا۔ اتنے بحران سے گزرنے کے بعد اب اس کو منزل کی طرف قدم اٹھانے کا موقع ملا تھا۔ اب جو منزل کی نشاندہی ہوئی تھی تو وہ مطمئن سا نظر آنے لگا تھا۔ کبھی جو وہ خود پر نادم ہوا کرتا تھا، اپنی ذات کے بارے میں پر اعتماد ہو گیا، کبھی وہ کسی کے سامنے لب کھولنے سے گریز کرتا تھا، اب بہت یقین اور اعتماد کے ساتھ انٹرویو دینے لگا۔ لیکن ایسے لمحوں میں پرانی یادیں پھر جھنجھوڑتی، کبھی زحا یاد آنے لگتی تو کبھی ندا کا چہرہ سامنے آ جاتا۔
پرانی یادوں کے ساتھ ساتھ وہ مستقبل کی خوشائند راہوں کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، اور اس سفر میں فریدی صاحب کی دعائیں بھی اس کے ساتھ تھیں اور عمیر کی مدد بھی۔ عمیر، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر تم نہ آتے میری زندگی اسی بند کمرے کی نظر ہو جاتی۔ تم میرے لیے کتنی بڑی نعمت ثابت ہوئے ہو۔ حسن نے عمیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بس یار، یہ تو انسان کی اپنی قسمت ہوتی ہے، باقی بات وسیلے کی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ خدا نے مجھے تمہارے لیے وسیلہ بنایا۔ یہ بھی بڑے کرم کی بات ہے کہ خدا کسی کو نیک کام کے لیے منتخب کرے۔ میں اکثر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ عمیر، تم نے بھی تو ساری زندگی محرومیوں میں گزاری ہے، کیا تم کبھی افسردہ نہیں ہوئے؟ تمہیں کبھی کسی کی کمی کا شدید احساس نہیں ہوا؟ حسن نے حیرت سے پوچھا۔ حسن، ساری کمیاں، سارے احساسات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میں کبھی ان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ کبھی کبھار بہت پریشان ہوتا ہوں، لیکن پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ جب انسان کچھ کر نہ سکتا ہو تو اس کے بارے میں بہت سوچ سوچ کر اپنے آپ کو پریشان کرنے سے فائدہ۔ میں اپنی سوچ میں بہت پریکٹیکل ہوں۔ اور ویسے اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ عمیر نے پوچھا۔ عمیر، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دفعہ ساری دنیا گھوموں، کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، ہر چیز کو، اس کے اندر چھپے رازوں کو، ان رازوں کے اندر چھپی مصلحتوں کو، ان کڑیوں کو ملاؤں جو کہیں تو جا کر جڑتی ہیں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب کر بولا، ہاں یقیناً، ضرور کرو جو تم چاہتے ہو، لیکن اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے اور سرمایہ بھی۔ سرمایہ کچھ تو ہے میرے پاس، باقی بھی ہو جائے گا، میں اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں، اور وقت بھی بہت ہے۔ حسن نے پر امید لہجے میں جواب دیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ واقعی بہت وقت ہے؟ عمیر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیوں، کیا بات ہے؟ تم نے ایسا کیوں سوچا؟ عمیر کے سوال نے اسے چونکا دیا۔ یوں ہی کہہ رہا تھا، کیا تمہارا کوئی منتظر نہیں؟ عمیر نے گویا اسے یاد دلایا۔ کون؟ وہ چونکا۔ واقعی بھول چکے ہو یا پھر بھلانا چاہتے ہو؟ جواباً وہ خاموش ہو گیا۔ حسن، تم اس کے بارے میں فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس کو یوں ہی بنا بتائے چلے جاؤ گے؟ کیا وہ خواہ ہی انتظار کرتی رہے گی، یوں ہی بے سود؟ کچھ تو فیصلہ کرو۔ تم واقعی اس کے بارے میں نہیں سوچتے؟ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ تم، شاید میں کچھ تمہارے کام آ سکوں۔ عمیر نے سنجیدگی سے کہا۔ عمیر، ہم دو الگ دنیاؤں کے لوگ ہیں، اور جس بندھن کی تم بات کر رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ مجھے یوں لگتا ہے میں اس کو پابند کر دوں گا، اس کی سوچوں کو محدود کر دوں گا، اور میں نے جب پروگرام بنایا ہے کہیں جانے کا تو واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ حسن جھنجھلا کر بولا، تم کیسی بے تکی باتیں کر رہے ہو؟ بندھن مضبوط ہو تو کوئی پابندی باہر سے نہیں لگائی جاتی، بلکہ انسان خود بخود پابند ہو جاتا ہے، اور تم دونوں اگر ایک دوسرے کی حدود کو سمجھو گے تو ہر سفر آسان ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ کوئی فیصلہ کر کے جاؤ، ابھی کچھ دن ہیں تمہارے پاس، خوب سوچ سمجھ لو۔ عمیر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ سوچنے لگا، بہت زیادہ سوچیں، نہ جانے کس کس کے بارے میں، کیا کرے کیا نہ کرے۔ وہ سوچتا رہا اس سفر کے بارے میں جو اس کو طے کرنا تھا، ان مسافتوں کے بارے میں جن کا اسے مسافر بننا تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی جب عمیر واپس آیا، اور آتے ہی وہ سو گیا۔ دوسرے دن وہ الگ صبح تیار کھڑا تھا، سامان ہاتھ میں لیے۔ عمیر، میں جا رہا ہوں،
وہ اسے نیند سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ کہاں؟ عمیر نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ جہاں تم کہتے ہو، حسن سنجیدگی سے بولا۔ اچھا، وہ بے دلی سے بولا اور پھر سو گیا۔ اٹھو نا، سنو تو صحیح، میں قندیل کے پاس جا رہا ہوں۔ عمیر نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ مبارک ہو جانا اور سفر کرنا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے فیصلہ ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ خوشی سے بولا۔ سارے دن کی مسافت کے بعد جب وہ اس کے گھر پہنچا تو وہ سو رہی تھی۔ شام کا اندھیرا ہر طرف پھیل رہا تھا۔ ڈیڈی کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے تھے۔ وہ اچانک اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حسن، تم یہاں؟ وہ چونک کر بولی۔ کیا امید نہیں تھی؟ شاید نہیں۔ قندیل، کیا تم میرا انتظار کر سکو گی؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ سفر پر۔ کون سے سفر پر؟ بہت مشکل اور کٹھن، مگر واپسی کا وعدہ کر کے جا رہا ہوں تو ضرور آؤں گا۔ وہ مصمم ارادے سے بولا۔ حسن، میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم کس نقطے پر متحد ہوئے ہیں، تاکہ مجھے اس کی بنیاد کا پتہ چل سکے اور میں بھی اس کے بارے میں سوچ سکوں۔ انتہائے عشق، اس نے ایک گہری نگاہ اس کی جانب ڈال کر کہا۔ سوچ لو، یہ منزل بہت کٹھن اور مشکل ہے۔ وہ حیرت سے بولی۔ ناممکن تو نہیں؟ گر بھی سکتے ہیں اور پھسل بھی۔ گر کر اٹھتے بھی تو لوگ ہی ہیں نا۔ فنا بھی ہو سکتے ہیں۔ بقا کے لیے فنا بھی ضروری ہے۔ میں انتظار کروں گی، زندگی کی آخری سانسوں تک ان لفظوں سے نکلتی مہک اور تمہارے وعدے کے سنگ جیوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اب میں چلتا ہوں۔ رکو گے نہیں؟ نہیں، سفر بہت طویل ہے اور کٹھن بھی۔ کائنات میں چھپی ذات سے آشنائی کا سفر۔ وہ بیگ اٹھائے خاموشی سے باہر نکلنے لگا۔ میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا کروں گی، دل کی گہرائیوں سے تمام نیک جذبوں اور ان کی شدتوں کے ساتھ۔ وہ مسکرا کر بولی۔ جواباً وہ بھی مسکرایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل آیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ سفر میسر آتا ہے۔ قابل عزت ہے وہ جو اس راہ کے راہی بنتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جن پر وجدان کے دروازے کھلتے ہیں اور جو شعور سے آگہی حاصل کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں جو اس راز کو پا لیتے ہیں کہ خدا انسان میں ہے اور انسان خدا میں ہے، جو کائنات کے ساتھ کڑیاں ملا کر مثلث مکمل کر لیتے ہیں، جو زمین کے ذروں سے آسمان کی لامحدود وسعتوں تک سفر مکمل کرتے ہیں۔ سلامتی ہو ان پر جن پر کائنات بھی فخر کرتی ہے اور جن پر خدا بھی نازاں ہوتا ہے اور راضی بھی۔ فلاح پاتے ہیں وہ جو نفوس کو پاک کرتے ہیں اور جن پر ملائکہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ زحا اس کے سامنے تھی، پروقار شخصیت لیے، مسکراتی ہوئی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ قندیل کے لبوں پر مسکراہٹ سی پھیلنے لگی۔ اور یوں ہوتا ہے اس بہت خوبصورت ناول کا اختتام، ذات کا سفر، میری اور آپ کی ذات کا سفر۔ اللہ اسے پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ حافظ۔